मुजाहिद साहब कैसे हैं भाई? और ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं आप? बड़ी देर इंतजार कराया, काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है भाई, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपका नंबर वन हमने ले लिया भाई। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई आप? हिंदुस्तान से हैं? मैं हाँ, हिंदुस्तान पुणे से हूँ, हमारा और बरेलवी हैं? जी। बरेलवी हैं? अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह ब- बरेलवी हूँ। बरेलवी हालात हैं? जमाने के हिसाब से अच्छा। मरसूम किया जाता है। अहल सुन्नत तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम रखने से तो कोई अहल सुन्नत तो बनता नहीं है। सुन्नत तो आपके पास है नहीं, अहल आपके सुन्नत क्या होंगे? आपके ऑपरेटर साहब ने बताया आपका नाम है ना, हसन अल्लाह खुद राफजी साहब, वो तो कहते खुद हम राफिजी भी हैं, खुद रफ सुन्नत है। फराइना को, फिरौनों को रद्द करना ये खुद, और रफ्ज करना ये सुन्नत है। तो हम अहल सुन्नत चलिए हम हैं, ठीक। क्योंकि आपके पास सुन्नत ही नहीं है। ठीक है ना? आपकी अपनी किताबों में लिखा है कि आपके पास आपके हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी हदीस सुन्नत नहीं है। तो क्या, जब है ही नहीं तो क्या फॉलो करेंगे? देखिए, ये सब सारी बातें कहने के लिए है ना। बाकी दलाइल में जो हम जो मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ जो एकदम रोज़े रोशनी की तरह आया है दुनिया के सामने। तो अगर हम आपको दिखाएं कि आप अहल सुन्नत नहीं है, आप सुनेंगे और फिर रद्द करेंगे? अभी जो हम जिस टॉपिक को कभी टाइम मिला इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात हो जाएगी उसपे। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे आए हैं ना, उसपे जो अक़ीदा हमारे नज़दीक मुसल्लम है, तो कोई माने या ना माने, हमारे नज़दीक है मुसल्लम है। अब हम अपनी क्या चीज़ ज़बान या मुसल्लम अपना है दिल भाई? आगे क्या चीज़ मुसल्लम सुनाएं। है? क्या चीज़ मुसल्लम है? हमारा अक़ीदा वो आपका अकीदा हमारे पास भी और मुसल्लम है। अकीदा हसन आपका अल्लाह हमारे पास यानी साहब मुसल्लम आप है। मैं आपसे बेहतर आपका अकीदा जानता हूँ। अकीदा जैसे आप मुसल्लम बेहतर यानी जानते वाज़ेह। हैं अभी जो मुसल्लम कहते हैं वाज़ेह को, मुसल्लम नहीं कहते हक को। मुसल्लम का मतलब ये नहीं वो जो हक है, मुसल्लम का मतलब है वाज़ेह है। वो भाई वो तो वाज़ेह है आपका अकीदा, आज आपके लिए शायद मुबहम है, मेरे लिए वाज़ेह है आपका अकीदा। ठीक है ना? नहीं नहीं, आप आज आज की जो हमारी टॉपिक है ना हाँ। यार साहब, आज की जो हमारी वो है निकाह मुतअा को लेकर। अच्छा, चलिए निकाह मुत्ता पे बात आवाज करते आ हैं। रही है कि आपको नहीं आ रही? लेकिन मेरी आप आवाज आपको कभी, आ रही जब तक आप सुन्नत ना दिखाए ना, तो आप अहल सुन्नत हो ही नहीं सकते। तो ये आप है? इधर हाँ, दाना करें कम अहल सुन्नत है। ठीक है ना? क्या हुआ? देखें, मैं मुत्ता पे आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये किताब है अल बहरुल मुहीत फी उसूल अल फिक्ह हाँ, लिज़्ज़रकशी, जुज़ अल खामिस। किताब छपी 1992 में, और ये ज़रकशी बनिहायत अजीम शान आलिम है, जमात मुखालिफिन के, अशायरा के। यहाँ पर यहाँ फरमाते हैं कि ये सफ़ा कौन सा है? सफ़ा नंबर है 185, अच्छी तरह से देख लो। कहते हैं कि फ़इन्न मुअज़म अश-शरीअति सदरत अनिल इज्तिहाद। आपके पास मुअज़म शरीयत जो है ये क़ियास से है, इस्तिहसान से है, राय से है। वन्नुसूसो ला तफ़ी बिउश्र मिअशार शरीआ। आपके पास जो नुसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिलाएं, कुरान हदीस को मिलाएं, ये उश्र मिअशार के लिए भी काफ़ी नहीं है। उश्र बोलते हैं एक दसवें को। नहीं, उश्र उलमा उश्र की में बातें अशा ना एक काबिल मिनट एक मिनट तस्लीम शेख साहब, होती एक मैं तर्जुमा कर लूँ ना, लोगों को समझ आए। उश्र में अशार कहते हैं 1% को। इनके पास जितने नसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिला के, ठीक है ना, अहादीस को मिला के, हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी काफी नहीं है। यानी आपके पास हलाल और हराम के लिए कुरान सुन्नत मिला दे, 1% के लिए भी नसूस नहीं है, तो किस चीज के अहले सुन्नत बन गए ना? जब सुन्नत है नहीं आपके पास, कहां के अहले सुन्नत है। कहलाए? आप जो ऐसे जबरदस्ती अहले सुन्नत बोलूं बन गया? जी बोले, बोलूं मैं? बोले बोले भाई। आपने नहीं नहीं, आपने जो बातें कही है ना, तो उलमा की दलीलें जो है या उलमा की राय वो काबिल दलील नहीं होती। तो ये गलत क्या है? क्या तो उसका ममाने दलील ही होता है। आपकी शरीयत ये, यानी ये बहुत बड़ा आलिम, यानी नफ के लिए क्या लेके आते हैं ना, उलमा की शहादत लेके आएंगे ना। उलमा कहेंगे ये पास चीज हमारे पास नहीं है। और बात में छुपा के किया गया है जी ठीक है साहब, ना? है ना, जरूरी ये नहीं कि तो हर बात कुरान, कुरान की तो कोई आयत में आपको तो नहीं दिखा सकता ना, कोई हदीस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि जमाअत उमरिया के पास हदीस कम है। ये तो न कुरान में होगा, न सुन्नत में होगी ना, कि आप लोगों के ये तो नहीं होगी ना कुरान और सुन्नत में। ये तो वही होगी कि जिन लोगों ने, आपके बड़े बड़े अकाबिर हैं,
ایک چیز جو بعد میں ہے وہ تو قرآن و سنت میں تو نہیں ہوگی نا، کہ کس فرقے کے پاس حدیث ہے، کس فرقے کے پاس حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ اس پہ تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس پہ آپ کے اکابر کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اکابر کے اقوال کثرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے پاس حلال حرام کی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہیں تو بہت کم ٹھیک ہے، تو اہل سنت کہاں سے بن گئے؟ سنیے نا میری بات سنیے نا. جو ہمارے یہاں قابل حجت ہے وہ ہمارے یہاں چار چیزیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، ہے نا. تو ہم چاروں کو مانتے ہیں اور ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا موقف ہے یار. ٹھیک ہے نا؟ میں تو آپ وہ کے جو حساب سے بات قرآن نہیں اور کروں گا. سنت جو ہے نا، آپ قرآن کے اور حساب سے سنت بات کریں وہ گے. 1% سے بھی کم ہے آپ کے پاس، باقی سب قیاس ہی نہیں قیاس ہے، نکلا باقی سب بات ہے. قیاس ہی قیاس ہے. تو نہیں، تو آپ کو سنت ایک نہ بات کہلا پتا دو. ہونی آپ چاہیے. اہل قرآن سنت کے کون ہے؟ ہر ہم آیت ہیں سے کہ ہم نص کو چھوڑتے نہیں سنیے نا ہیں. بات تو. ارے بات تو سن لیں آپ بھائی صاحب. قرآن کی ہر آیت سے نا مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا ہے. صرف 500 آیت کریمہ ایسے جن سے استخراج ہوتا ہے. اب ہر چیز پہ ہاں تو قرآن قصص ہے نا، واضح ہے. بالکل ہر حدیث سے تو مسائل کا استخراج نہیں ہوتا نا. بالکل بالکل، ہر مسئلے سے قرآن حلال حرام کے مسائل قرآن میں کم ہے، ان کی بات صحیح ہے. وہ آیات جو احکام پر ہیں وہ کم ہے، اور ہر حدیث جو ہے وہ احکام پہ نہیں ہے، اور ہر مسئلے کو ہر حلال حرام والے حدیث سے بھی نہیں نکال سکتے نا. تو یہ اگر یہ قاعدہ آپ لگا دیں تو بھائی ان کے لیے سنت حلال حرام کے مسائل میں سنت بچتا ہی نہیں ہے، بہت کم ہے جی، بہت کم ہے. اسی لیے ان کو قیاس کی ہمارے ضرورت نزدیک پڑتی ہے کیا نا، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پتا پاس ہے نا، قیاس ہے، وہ اب ہمارے قیاس کا نزدیک انکار کیا نہیں وہ کرتے. ہمیں پتا ہے نا. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک چیز نہ قرآن میں نہ سنت میں اپنے جیب سے بنا دو، اپنے جیب سے بنا دو اور کہہ دو کہ یہ اجتہاد ہے جی. بھائی صاحب بات تو سن لو یار. اسٹارٹ ہو گیا، آپ تو اسٹارٹ ہو گئے. بات تو سن لیں آپ. اور میرا آپریٹر نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے کوئی فکس نہیں کیا ان کے ساتھ کہ آپ مدعا پہ گفتگو کریں گے. یہ فکس نہیں ہوا. کس سے؟ ہمارا جو آپریٹر صاحب ہے جعفر کاظمی صاحب، اور وہ ابھی مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ مجاہد صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں حسب معمول، مدعا کے موضوع پر ان سے طے نہیں پایا گیا. اس میں جھوٹ 1% بھی نہیں ہے. انہوں نے جب ہم سے کہا تھا کہ ٹاپک کیا ہے نا، میں نے کہا اسی ٹائم پہ ہم بات کر لیں گے. کیا آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے بیچ میں؟ تو ابھی ہم آپ آمنے سامنے ہیں نا. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹاپک جو پہلے سے طے شدہ ہے، طے شدہ نہیں ہے نا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے سے بنا رہے ہیں حسب معمول. اس میں تعجب کیا؟ مطلب بات نہیں. اچھا ایک بات بتائے نا، یہ آپ کے فرقے کے علماء جان چھڑانے کے لیے گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی دے کے تاکہ مناظرہ ہی نہ ہو. کون گالی دے؟ کس نے گالی دیا؟ نہیں، آپ نے مفتی کریم حنفی صاحب کے ساتھ بھی چیٹنگ کیا تھا نا اس ٹائم پہ. چلے بھائی، آپ جب جبکہ شرعی وہ ہماری جب آپ لوگ بات شریعت دین دیکھیں، عالم جب آپ لوگوں نے شریعت کے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، سنت ہے نہیں اہل سنت. اب 1400 سال سے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو سب آپ لوگ ہے نا. یہ تو اتنا بڑا اہل چیٹنگ، تشیع سنت ہے نہیں، سب دنیا کو بتا ہم اہل سنت سنت ہے ہی نہیں بھائی. حدیث ہے نہیں. اور اب کہتا ہے چیٹ. اور بھائی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے علماء یہ گالی، چلے چھوڑ دو گالی کو. اب مدعا پہ بات کرنا ہے، مدعا پہ بات کرنا ہے نا. باقی مسائل پہ تو آپ گفتگو کر نہیں سکتے. ابو بکر عمر کی ایمان پہ وہ تو چھوڑ دو. نہیں، باقی مسائل تو وہ کر لیں گے ہے نا. باقی مسائل پہ کر لیں گے، کوئی بعید بات نہیں ہے. اس میں کر لیں گے، قریب ہے انشاءاللہ، قریب ہی بات کریں گے اس پہ. تو اصول پہ پہلی بات ہونی چاہیے نا، فروع پہ تو بعد میں بات ہوگی. اگر سب مسائل کو کور کرنا ہے تو انسان شروع اصول سے کرتا ہے نہ کہ فروع سے. اصول تو جو چیزیں ہمارے یہاں متحقق ہے نا، جیسے آپ کے یہاں متحقق ہے کہ آپ مانتے ہیں جو باتیں. تو ہم آپ کے اصول کو نہیں مانتے نا، ہم آپ کے اصول کو نہیں مانتے. ارے سنیں نا میری بات تو سن لے بھائی صاحب، سن لو. جی صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ خلفاء کو نہیں مانتے ہیں نا، لیکن خلفاء کی خلافت تو ہمارے نزدیک ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نہ مانیں. نہیں، ہم خلفاء کو مانتے ہیں. خلفاء یعنی حکام کو مانتے ہیں بھائی. ہم ابھی مانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی مودی کی حکومت ہے. مودی مسلمان نہیں ہے، شیعہ. آپ نے نا شیخین کی شیخین کو ابھی ہم بحیثیت حاکم مانتے ہیں بھائی کہ انہوں نے حکومت کی ہے. معاویہ کو بھی مانتے ہیں، یزید کو بھی مانتے ہیں، مروان کو بھی مانتے ہیں. ہم تو دنیا میں اتنے بادشاہ گزرے ہیں، ہم ان کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شرعی خلیفہ نہیں تھے. خلافت مطلب امامت کبریٰ مطلب نیابت رسول ہے نا. ہاں بالکل، آپ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں.
جو جس کو واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے اس کے تو آپ دشمن ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے تو آپ دشمن ہیں, آپ دشمن ہیں, ہم کبھی دشمن نہیں ہوئے جناب, نہیں آپ نہیں, بالکل پکے دشمن ہیں, 100% دشمن ہیں. دشمن نہیں ہوئے. اور نہیں, جب دیکھو جب ان کے دشمن کی آپ سپورٹ کرتے ہو, ان کی جانی دشمن کی سپورٹ کرتے ہو, تو تم اس کے دشمن بن گئے نا. تھا کون دشمن, تھا کون دشمن, جی دشمن جن کو کون تھا؟ دیکھو تو آپ مانتے ہیں کہ ایک ایسے افراد ہیں ان امت میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے. ابو بکر عمر پہ تو اجماع ہے, تو ان کو لوگوں نے امام بنایا نا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام نہیں بنایا نا. تو ابو بکر عمر کی امامت سن لو نا, دشمن کون ہے, میں دشمن بتاؤں نا دشمن کون ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا, نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کون نماز پڑھائے, اور یہ خلافت ہے, یہ خلافت ہے. دہلی کے جامع مسجد کے امام مغلیہ دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا, اور دلی کے جامع مسجد کے ابھی لال مسجد دلی میں جو ہے اس کا پیش امام ابھی وہ ہندوستان کا صدر ہے, ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہو, جنہیں رسول نے آگے بڑھایا, مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا نے جس کی بیعت کی. اچھا, اگر میں آپ کی کتاب بخاری سے ثابت کروں یہ حدیث جھوٹی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹایا ہے, لیکن پہلی بات یہ نہیں ہٹاتا, بخاری دکھائے اب نا. سن لینا, اب تو جملہ ختم نہیں ہونے دیتے نا, اب آپ تو وہ ہو گئے, آپ تو ایکسائٹڈ ہو گئے, ڈر گئے. جو انسان ڈر جاتا ہے سامنے والے کو بات نہیں کرنے دیتا نا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے, فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے, ٹھیک ہے نا, خسرے کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. امامت صغرا کو تو معذور نہیں کرتا نا یار صاحب. ہاں اصل یہی ہے. تو یہ جو پیش امامی جو ہے یہ خلافت نہیں ہے, پیش امامی اور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں نا ایسے ہی بیٹھ کے ادعا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا, ایسے بیٹھ کے ادعا کرنا, یہ تو کوئی بھی ادعا کر سکتا نا. اور آپ ادعا کرو کہ آپ خلیفہ ہو, اور بات نہ کاٹو نا, بات سنو. ابھی اگر آپ چاہیں ہم دونوں گفتگو کرتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے یا اس کو نصب کیا ہے, گفتگو کریں. ہمارے نزدیک ساری امت اکثر کے نزدیک ثابت ہے نا یاری صاحب. جیسا آپ کہتے ہیں نا, امت تو اس زمانے میں نہیں تھی نا, امت تو روایات کو دیکھتے نا. آپ کے ہاں بخاری حجت ہے یا نہیں ہے؟ امت کا لفظ جو آیا قرآن میں یہ اس زمانے میں نہیں تھے, امت تو آیا کیسے پھر؟ اب مجھے بات کرنے دو گے. ابھی امت اس زمانے میں تو نہیں تھی نا. ابھی جو آپ کے پاس جو چیز ثابت ہے وہ کتابوں سے ثابت ہوگی. آپ کے یہاں تو عقیدہ یہ بھی ہے نا سارے. اب بھائی بات کرنے دو نا مجھے. دیکھیں آپ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت ہے, آپ کے نزدیک کیسے ثابت ہے؟ آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا, آپ نے جو کتابوں میں لکھی ہے. اگر میں آپ کے کتاب میں دکھاؤں کہ ابو بکر کو نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے تو پھر آپ کیا کہو گے؟ دکھائے نا. اگر دکھایا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دکھایا اب دکھائے تو پھر ہم دکھائیں گے آپ کو, ہے نا, کہ رسول نہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا نا, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جھوٹے ہیں نا. چلیں جی. نہیں, اور یہ بھی ہے نا, روایت یہ بھی موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے خود انہیں, وہ بھی آخری ایام میں اپنی زندگی کے, میں بتاتا ہوں جی, بات نہیں کاٹ رہا بھائی, ٹھیک ہے نا, آپ میرا بات نہ کاٹیے. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین, اچھی طرح سے دیکھ لو, اس قوم کا دھوکہ دہی, اس قوم کی مکاری اور فریب کاری, یہ خود مانتے ہیں. نہیں, میں استدلال نہیں بھائی صاحب, مجھے میری بات نہیں کاٹیں گے, میری بات نہیں کاٹیں گے آپ. آپ کے نزدیک میں غلط فی پر ہوں, میرے نزدیک آپ غلطی پر ہیں. مجھے حق ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں غلط پر ہیں. اور بھائی سن لو, مجھے بات کرنے دو, میری بات نہ کاٹو. آپ میرے نزدیک فریب کار ہیں, آپ کے دلائل فریب ہیں میرے نزدیک. آپ میرے نزدیک آپ کے دلائل فریب کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب سن لو کیسے فریب کاری ان کی دھوکہ دہی. خود مانتا ہے. پلیز میری بات نہ کاٹو نا بھائی. محمد مجاہد صاحب مجھے بات کرنے دو, میں ابھی بتاتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے گی کہ آپ فریب کار ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اب بات تو ختم ہونے دو. یہ پھر میں شروع سے عرض کرتا ہوں, لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری, ان کے دھوکہ دہی,
اور ان کی مکاری خود مانتے ہیں ایک طرف سے کہ جو پیش امام ہوتا ہے اس کا پھر شروع ہو گیا بھائی. نہیں یہ الفاظ آپ کو واپس لینے پڑیں اور بھائی اگر میں نے ثابت نہیں کیا کہ آپ کے فریب کاری, مجھے جملہ ختم ہونے دو نا, پھر آپ کہہ دو آپ نے ثابت نہیں کیا. نہیں بالکل میرا حق ہے, مجھے تصریح کرنے کا حق ہے کہ آپ کی دلیل باطل ہے, یہ گالی نہیں ہے. پلیز اس کو بھائی صاحب میں آپ کو آخری دفعہ وارننگ دیتا ہوں, مجھے بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹیں پلیز. یہ بل کیونکہ یہ ڈر گیا بھائی کہ یہ میں ان کا مکاری دکھاؤں گا نا, مکاری دکھاؤں گا, بولنے نہیں دے رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں میوٹ کرتے ہو تم, خود میوٹ ہو گیا الحمدللہ, آواز نہیں آ رہی, بہترین. لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری, ان کی مکاری, ٹھیک ہے نا, اور ان کی دھوکہ. ایک طرف سے خود مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے مسجد کا, اس سے امامت عظما کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امامت عظما کا جو منصب ہے اس کی تعریف ہی اور ہے. امامت عظما کے جو منصب کے ذمہ داریاں ہیں, اس جو ذمہ داریاں ہی اور ہیں, اس کی کوالیفیکیشنز ہی اور ہیں, اس کے بننے کا طریقہ ہی اور ہے. اور یہ بھی مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے, فاجر بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے, خسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی مانتا ہے, یہ بخاری میں ہے. یہ سب دیکھو, اور اس کے باوجود جب یہ دو چیزیں ہیں, ایک مسئلہ ہے کہ پرچون کا دکان ہے, اور ایک ہے سٹی کا جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا جو چانسلر ہے, یہ دو مختلف پوسٹ ہیں. یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے یہاں پہ پرچون فروشی پہ لگ گیا, ٹھیک ہے نا, امام جماعت پہ لگ گیا, تو اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ پوری یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے؟ بھائی یہ تو دو مختلف مقامات ہیں. اور شیخ صاحب مدعا اور دلیل میں تناسب بھی تو ہونا چاہیے نا, یہی تو آپ کی دھوکہ دہی ہے. اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام پلیز خاموش, آپ کا جو آپ مت بولیے, آپ میرے بیچ میں نہ بولو نا. دیکھو بھائی صاحب, مجاہد صاحب, بات کر کے فائدہ بھی کیا ہے بھائی, اگر بات کرنے کا اصول ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے. مجھے کتنا ٹائم کتنا اسپلٹ کریں نہیں, میں 10 منٹ بولوں گا, آپ بھی 10 منٹ لے لینا بھائی, ٹھیک ہے نا. میرے 10 منٹ میں آپ نہیں بول سکتے بھائی, چاہے میں آپ کو گالی نہیں دوں گا, لیکن آپ کی مکاری کو میں مکاری کہوں گا بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو شریعت کے ساتھ فریب کیا ہے, پھر شروع ہو گیا بھائی. اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے. بھائی قرآن, اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتا کہ کفار مکر کرنا یہ گالی ہے. اللہ گالی دے رہا ہے, یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ان کی دلیل مکاری ہے؟ بھائی اس طرح نہیں ہوتی, آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے. نہیں, بدتمیزی, آپ کو مناظرہ کرنا ہی نہیں آتا, مناظرہ آپ کو کرنا ہی نہیں. میں نے آپ کو ماں بہن کی گالی دیا, میں نے آپ کے چہرے پہ میں نے وہ کہا کہ آپ کی داڑھی مثلا وہ بکری کی داڑھی کی طرح, میں نے آپ کی ٹوپی کا مذاق اڑایا. میں کہتا ہوں آپ کی یہ مکاری ہے, دلیل آپ کی مکاری ہے نا, میں کس الفاظ سے بیان کروں؟ او بھائی ان کی مکر دیکھو, لوگوں مسلمانوں دیکھو, جماعت عمریہ کس جھوٹ پہ کڑی ہے, کس مکر پہ کڑی ہے. اسی لیے تو یہ لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے نا, اسی لیے کہ ایک شخص لگا پرچون ہے, پرچون کی دکان میں وہ کیا ہے, وہ ملازم ہے, اور ایک اس کو ملازمت ملی پرچون کی دکان میں, اور ایک اسٹیٹس کیا ہے, اسٹیٹس ہے آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر. اب ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی پرچون والا ہے تو پرچون والا ہے نا, وہ یونیورسٹی کا چانسلر تو نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پرچون کی دکان پہ لگ گیا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چانسلر بھی ہے یونیورسٹی کا. اس پہ لوگ ہنسیں گے نا, اس پہ ہنسنے کی بات ہے کہ نہیں. جو چانسلر لگا ہے, اللہ کی جانب سے چانسلر لگا ہے اسلام کی یونیورسٹی کا, وہ تو مانتے نہیں ہو نا. یہ کتاب کس کی ہے مجاہد صاحب؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے. کہتے ہیں اہل سنت, سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں, اور جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے, جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے نا. مزے کی تو بات یہ ہے. خاموش ہو جاؤ مجاہد خاموش, میری باری ہے نا, ٹائمر لگا دیتا ہوں, 10 منٹ میرا, 10 منٹ آپ کا. خاموش, اچھی طرح سن. یہ کتاب شیعوں کی ہے یا آپ لوگوں کی ہے؟ المصدق علی الصحیحین جزء 43 چاپ دار الفکر, ملاحظہ کرو. یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ادھر دیکھو, پرچون والے کو
اے پرچون والے کو، پرچون کے دکان میں ملازم کو، اس کو یہ اسلام کی یونیورسٹی کے پروفیسر سے قیاس نہ کرنا کہ یہ دونوں ایک ہیں. جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا بنایا ہے، اسلام کا امام بنایا ہے، اسلام کا سید و سالار بنایا ہے، اس کو کسی گلے کے محلے کی مسجد کے وہ بھی چوری کے پیش امام کسے اس کا قیاس نہ کرو. یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نص اس طرح ہوتی ہے، نص مخالف کے کتاب سے ہوتی ہے اور نص مخالف کے صحیح کتاب سے. ادھر دیکھو، نیچے نہ دیکھو، ادھر دیکھو. ہاں ادھر دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. علی کی طاعت تم پہ واجب ہے مسلمانوں. ہائے ہائے، کیونکہ علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے. علی کی نافرمانی سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نافرمانی تم پہ حرام ہے، کیونکہ ان کی نافرمانی میری نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی. یہ سب مسلمانوں کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بھی ہے. تو جس کی طاعت سب پہ فرض ہے اور جس کی معصیت سب پہ فرض ہے، اور سب کا آقا ہے، سب کا سید ہے، سب کا مولا ہے. اور ابو بکر بھی مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے، عثمان مسلمان تھے، یا کسی اور مذہب کے پیروکار تھے. اگر ابو بکر عمر مسلمان تھے، کسی اور شریعت کے پیروکار نہیں تھے، تو اس شریعت میں ہر مسلمان پہ فرض ہے میرے مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت، اور ہر مسلمان پہ حرام ہے ان کی معصیت. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان نوکر بنے جی، چوکیدار بنے جی. ابو بکر عمر کیا بنے؟ نوکر بنے، غلام بنے، کیونکہ طاعت واجب ہے. امام علی علیہ السلام فرمائے کہ ادھر بھاگو، عمر پہ واجب ہے کہ بھاگتا چلے. امام علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر بھاگو، ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگو. عمر پہ واجب ہوگا کہ ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگے. مولا علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر جھاڑو لگاؤ، عمر پہ واجب ہے ادھر جھاڑو لگائے. مولا علی علیہ السلام فرمائے عثمان ادھر آ جاؤ، چوکیداری کرو، اس پہ واجب ہے کہ چوکیدار بنے دن رات. ابو بکر ادھر آ جاؤ، یہ کپڑوں کی استری لگاؤ، یہ ادھر کرو، ادھر جا کے وہاں پہ صفائی لگاؤ. ابو بکر پہ واجب ہوگا نوکری کرے. جب اللہ نے واجب بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب بنایا ہے کہ تم ان کی حیثیت ہی نوکر کیا. تاجدار کون ہے؟ میرے مولا امام علی علیہ السلام. شہنشاہ کون ہے دین کے؟ اے بناوٹی نہیں، چوری کے حدیث کے نہیں، اے جھوٹی سنت کی نہیں، اصلی سنت کی، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا جہاں کا، دین کا دنیا کا، زمین کا آسمان کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا، شہنشاہ بنایا. وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. کہتے اہل سنت، اہل سنت. اب پتہ چلا نا؟ ادھر دیکھو، اب مجاہد رضا ادھر دیکھو، سنت کے تم دشمن ہو. تم نے نوکر کی غلامی کو قبول کیا، نوکر کو بادشاہ بنایا، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا تھا تم نے اس کو امام بنایا ہے. اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا اس کے منکر ہو گئے ہو، تم اس کے دشمنوں کے تم پرچار کرتے ہو. اچھا مزید دیکھو مزید دیکھو جی، یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے. ادھر دیکھو جزء اول چھاپ دار الوطن. بلکہ میں ایک اور کتاب سے آپ کو دکھاؤں، مصنف سے دکھاؤں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، چھاپ دار التاج جزء سادس. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئے ہائے 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 ہائے، یہ کہتا ہے اہل سنت. اب تم سنت کے دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، دین کے دشمن ہو. تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں بنایا. اور جس ایک جھوٹی حدیث لے کے آئے ہو کہ اس کو پیش امام بنایا. ادھر دیکھو، انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعدی، میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. آئے ہائے ہائے، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اس امت میں. وہ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، وہ عطرت طاہرہ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہیں. آئے ہائے، اہل بیت ابرار علیہم السلام، یہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث متواتر ہے. ادھر دیکھو، یہ کتاب السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم، جزء اول چھاپ دار السمیعی. ہائے ہائے ہائے، آج یہ شخص
دیکھیں ان کا بڑے سے بڑا مولوی یاد ہے نا بے عزت ہو کے چلا جائے گا، کیونکہ جب جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اہل بیت طاہرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے آتا ہے نا، اس کی بے عزتی تو اس کی مقدر ہے نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں نا، یہ لوگ مناظرے کے لیے آتے نہیں ہیں. ادھر دیکھو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آئے ہائے ہائے آئے ہائے. ادھر دیکھو، علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا شہنشاہ، میرے بعد ہر مؤمن کا آقا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اوے اگر وہ ابو بکر عمر کے آقا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر دین سے خارج ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلم کی پہچان اس طرح کرائی. مومن مسلم وہی ہے جس کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جس کا آقا امام علی علیہ السلام ہے. تو تم چن لو بھائی، ابو بکر مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ اگر مسلمان تھا تو اس کا آقا، اس کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام، اس کے سر کے تاج میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اور ابو بکر کی حیثیت چپراسی کیا، کیونکہ اس پہ طاعت ہی واجب ہے. یہ حدیث اس کا کیا حیثیت ہے؟ اسناد صحیح رجال مسلم. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اسناد حسن بل صحیح. آپ میرے بعد ہر مسلمان پر، ہر مؤمن پر میرا خلیفہ و جانشین ہے. سمجھ میں آئے نا؟ جس نس اس طرح ہوتی ہے، یہ نس جو ہے نا چوری کی نس نہیں ہے کہ کسی کو چوکیدار بنایا یا کسی کو چپراسی بنایا، کسی کو پرچون کے دکان پہ لگا دیا، ادعا کرو کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے. یہ اس طرح چوری سنت تمہاری چوری کی ہے. سنت کو تو تم مانتے ہی نہیں نا. وہ جس اب مان بھی لیں کہ ابو بکر کو پیش امام بنایا نا، اور پیش امامت کیا، خلافت عظما کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ سنت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف. اس حدیث کو جو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نمازی دیا، اس کا راوی کون ہے پتہ ہے؟ اس کا راوی ہے عائشہ. ادھر دیکھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا کہ عائشہ جو ہے سچی نہیں ہے. یہ کتاب بخاری. اب گالی مجھے نہیں دینا، میں آپ کو بخاری سناؤں گا، سنت سناؤں گا. ادھر دیکھو، سنت کے منکرو، میں آپ کو سنت دکھاؤں گا. بخاری چابدار حیات تراث العربی. ادھر دیکھو، یہ صفحہ نمبر ہے 134، حدیث نمبر ہے 664. اسی میں یہی ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اسی میں پہلا جملہ ہے انکن صواحب یوسف. آئے ہائے ہائے ہائے. صواحب یوسف کو جانتے ہو شیخ صاحب؟ صواحب یوسف کون تھی؟ وہ عورتیں تھیں جو دین خدا کے خلاف سازش میں دن رات مصروف ہوتی تھیں. وہ صواحب یوسف ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب، ابھی آپ کی باری آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. پھر فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. یوسف کی کہانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی ہے خواتین جو یوسف کی دشمن تھیں. ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ان کیدکن عظیم. یوسف کے خلاف جو خواتین تھی، کافرات تھی، فاجرات تھی، کاذبات تھی. ظاہر میں وہ یوسف کی بلائی چاہتی تھی، حقیقت میں وہ یوسف کی دشمن اس کے خلاف سازش میں مصروف تھی. ان کا قید، ان کا مکر بڑا عظیم ہے. اوئے ہائے، اللہ نے ان کو مکار بولا نا بھائی، نہیں کہنا گالی دیا میں نے. اوئے اللہ نے بولا نا، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی جو مکر ہے کمزور ہے. صواحب یوسف کی مکر جو ہے وہ عظیم ہے، بڑا ہے. اوئے جس نے یہ حدیث روایت کیا نا کہ میرے ابا جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا، اسی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفیر کیا. اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکذیب کیا. اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دشمن بتایا. کیونکہ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کے دشمن بھی تھیں اور قرآن اور سنت کے منکر بھی تھیں. چلیں جی، اب آپ کی باری ہے. 10 منٹ آپ کا شروع ہو گیا. یہ مائک کھول دے. میں مائک آواز نہیں آ رہی.
آپ نے جو قرآن کی آیت کی پہلی بات آپ کو عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے نا. آپ نے قصص پڑھا جبکہ وہ قصص نہیں قصص ہے. کاف پر فتح ہے. کاف پہ فتح ہے وہ ہے نا, قصص اچھا نہیں جی, ہو. اور آپ نے چلے کہا صواحب یوسف کا, تو صواحب یوسف کا صحیح مطلب پتہ ہے صحیح, آپ کو. چلے آپ بتائیں. آپ میوٹ کیجیے ان کو ہے نا, آپریٹر صاحب پہلے ان کو میوٹ کیجیے آپ. میوٹ کروائیے. صواحب یوسف جو یہاں پہ صواحب یوسف کا لفظ آیا نا, یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بدکارہ عورتیں تھی ہے نا, ان کی طرح نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا. یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے نا, کس طرح بولا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کی طرح جو انہیں ہے نا, یہاں مراد باطنی ہے, جو ظاہر میں وہ کچھ کہتی تھی اور باطن میں وہ کچھ اور کہتی تھی. نبی دو عالم صلی اللہ ان کننا, یہاں پہ یہی مراد ہے. وہ قرآن میں جو آیت قید کرنا, حدیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, انا کننا لانتنا صواحب یوسفا, اور ایسی حدیث مسلم شریف میں ایک اور بھی ہے, یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے صواحب یوسفا اس لیے کہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں, وہ صاحب جو دل میں کچھ اور تھا ان کے لیکن ظاہر میں کچھ اور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی دو عالم صلی نص اللہ تعالیٰ دکھاؤ, علیہ نص. بارکہ وسلم نے جو فرمایا, یہ بدکارہ عورتیں بالکل بھی مراد نہیں ہے. اور وہاں پہ قصص نہیں لفظ, آپ نے غلط پڑھا, عبارت پڑھنی آپ کو نہیں آتی ہے یاری صاحب, وہاں پہ قصص ہے نا. حضور نے جو کہا ہے پیار اور نرمی کے اعتبار سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ آپ کے, اس لیے کہ غیرت کی شدت یہاں مراد ہے اس عبارت سے. پہلے آپ سمجھے عبارت, اور ظاہری الفاظ سے معنی نہ نکالا کیجیے. یہ جملہ ایک محاورہ ہے, محاورہ سمجھ, استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے. استعارہ. سمجھ گیا, ہاں استعارہ ہے یہ. اور مان گیا کہ یہ استعارہ بات نہیں. اور ہے. آپ نے کہا تھا نا, آپ نے کہا تھا نا کہ داڑھی رکھو, آپ نے داڑھی پہ کامنٹ کیا ہے نا, جبکہ یہود و نصارہ کی طرح تو یاری صاحب آپ کا چہرہ ہے نا, پینٹ شرٹ تو آپ پہنتے ہو, داڑھی تو آپ کے چہرے پہ نہیں ہے. کہ تو ہم علی کے غلام ہے, کیسے آپ علی کے غلام ہو؟ کیا حضرت علی کو بھی داڑھی نہیں تھی؟ اور آپ کی کتابوں میں تو ایسے خرافات بھرے پڑے ہیں یاری صاحب نا, آپ کسی بھی کتاب سے ہماری اہل سنت والجماعت سے یہ بات نہیں ثابت کر سکتے, جبکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. میں ٹاپک سے ہٹ رہا, اور آپ بھی ہو کسی بھی کتاب سے جیسا منفی نامزد کسی کو کافر نہیں ثابت کر سکتے ہے نا. یہ ان عبارتوں سے پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا کہ کیا مطلب ہے کا, جبکہ یہ استعارہ کے طور پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا, جبکہ استعارہ کی اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو تعریف بھی نہیں پتا. آپ تعریف کرو نا, آپ کو سمجھ آتا ہے, گئے. آپ کی باری, آپ تعریف کرو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ ان کے والد ہی نماز پڑھائے, لیکن ظاہری طور پر انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرے کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ کہ تم ان عورتوں کی طرح یوسف کے صواحب, جو صواحبہ یوسفہ کا لفظ آیا وہاں وہ مراد ہے, یا کہ جو ظاہر میں ان کو کچھ تھا باطن میں کچھ اور تھا. باطن میں تم چاہتی ہو کہ تمہارے ابا ہی نماز پڑھائے, اور جبکہ ظاہر میں یہ ہے کہ تم انکار کرتی ہو. 3 بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رجوع کیا تھا, بات کو لوٹایا تھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ بات آپ کی اصل نو باطل ہی ہے نا, اس تو پہ یہ آپ کا کوئی استعارہ جو ہے اعتراض مکنیہ نہیں. ہے یا مصرحہ ہے؟ آپ خاموش رہے پہلے, میں آپ کے چلیں, بہت آپ کو سارے آتا ہے جواب نا آپ کو ملیں گے, میں آپ کی باتوں پہ خاموش رہا صاحب. اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے نا, اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے, وہاں پہ مسلم بھی موجود ہے, کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ کو دیکھ لے مسند امام احمد ابن حنبل آپ دیکھیے ہے نا, 23,448 کی حدیث مبارکہ حضرت بریدہ سے حدیث مبارکہ مروی و فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو, امر ہے یہ. سمجھ گئے, سمجھے, یہ امر ہے کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو کا لفظ ہے, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, تم کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تب حضرت عائشہ نے جملے دہرائے کہ یا رسول اللہ آپ ان کی جگہ کسی اور کو متعین فرما دیں. اب اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ حضرت عائشہ, آپ نے جو بدکارہ کہا ہے نا آپ کے اوپر تو, لیکن آپ کے لیے کیا توبہ اور کیا دین کیا اسلام ہے, یہ بات آپ کی بالکل ہی باطل ہے. بات آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہے
کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہاری مثل ایسے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں جو منزلت تھی وہی تمہاری ہے. ہارون علیہ السلام نبی تھے یاری صاحب, ہارون علیہ السلام نبی تھے. ہارون علیہ السلام نبی تھے, حضرت علی نبی نہیں ہے. پھر یہ دوسرا اعتراض بھی آپ کا باطل ہے. سمجھ گیا آپ؟ ہاں سمجھیے. اور یہ ظاہری ہوتی عبارت پڑھ کے نا, اگر عربی جاننے سے آدمی عالم ہو جاتا, ابو جہل بہت بڑا عرب دا تھا, عربی جاننے والا, تو بہت بڑا عالم ہوتا, اس کی زبان ہی عربی تھی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. ہاں, حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا خلیفہ چہارم مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہمیں انکار نہیں ہے. علی ہمارے سروں کے تاج ہے. اور غدار کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اہل سنت والجماعت ان کے اندر مکاری عیاری بڑی پڑی ہے نا. عبداللہ ابن سبا جس نے یہودیت کا جو کس کا بانی, آپ کے شیعت کا بانی ہے. آپ نے تو ساری امت کو آپ کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی مومن ہی نہیں بچ رہا. یہ باطل ہے آپ کا نظریہ. ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک. میں آپ کے دل میں میں آپ کے سینے میں اپنا دل نہیں لگا سکتا نا, آپ کی زبان میں اور آپ کے منہ میں اپنی زبان نہیں ڈال سکتا. آپ کا عقیدہ آپ اپنا بیان کریں گے, لیکن اپنی کتابوں سے کم بیان کریں. آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں کیا آپ کے لوگوں کے؟ اہل سنت والجماعت کی کتابیں لا کے یہ دیکھو, جبکہ وہ ساری کتابیں ہم جانتے, وہ بات وہاں پہ, لیکن الگ الگ موقع اور محل پہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اپنی کتابیں آپ لے کر کے آئیے. اپنی کتابیں کیا آپ کی کتابیں نہیں ہیں؟ آپ کی کتابیں بے شک نہیں, کیونکہ ساری کتابیں تو ہماری اہل سنت والجماعت ہی کی ہے. الاستفطار کے اندر آپ کو دیکھ لو, ہے نا, تہذیب الاحکام آپ کی محقق توسی کی کتاب آپ دیکھ لے, اس کے اندر ساری خرافات بھری پڑی. لیکن ابھی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ساری کمیونٹی کو برا بھلا کہنے لگے. اصول کافی, آپ کی فروع کافی, ساری کتابیں وہاں بھری پڑی ہے یاری صاحب, اور آپ خلفائے راشدین پہ اعتراض کر رہے ہیں. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیچھے نماز حضرت علی نے پڑھا, تو کیا وہ غلط تھے کیا جو حضرت علی نماز پڑھتے تھے؟ ثابت کرو نا پہلے کہ نماز پڑھی ہے. اقتداء جائز ہے. آپ کافر کی اقتداء جائز ہے؟ کافر کی اقتداء بے شک ناجائز ہے. اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسے حکم دیا ہو کہ آپ نماز پڑھو, تو نماز مومن اور مسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو. کافر کی اقتداء جائز نہیں, وہ ہمارے یہاں بھی جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب ہنس لو. چلیے دوسری بات مکمل کریں آپ. میں نے اپنی بات 8 منٹ میں رکھ دی. اچھا لے جی, چارجر کا ختم ہے جی, بیٹری ہے ہی نہیں, تو چارج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, بیٹری جب ہے ہی نہیں. او بھائی اس نے جواب دیا ہے. نس کس کو بولتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, امامت کے لیے نس. ہم کہتے ہیں یونیورسٹی کا چانسلر ہے, یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو پرچون کے دکان میں چوکیدار لگا دیا بھائی. اور پرچون کی دکان میں چوکیداری کی جو سند ہے وہ خاموش, اس کو میوٹ کر دو, خاموش ساکت. پرچون کے دکان میں جو چوکیداری کی سند ہے وہ سے یونیورسٹی کے پروفیسر کا, یونیورسٹی کے چانسلر کا, وزارت عظمیٰ کے عہدے کا کے پوسٹ کا دلیل نہیں ملتا. اور جو وہ بھی نقلی ہے. وہ جو تم نے پرچون کی دکان کی چوکیداری کی سند لے کے, وہ بھی نقلی ہے. اور میں نے تمہیں دکھا دیا نا, اور بھائی تم نے ایسے شخص نے جواب دی, میں نے ثابت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی کیا حیثیت ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح میری طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی.
جس طرح میری طاعت واجب ہے اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، اور جس طرح میری اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی حرام ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کی معصیت حرام ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پوری امت غلام ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کے۔ ابو بکر عمر بھی اسی شریعت کے جز ہے نا، وہ تو ان کے لیے تو ایکسیپشن تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے تو کیا ثابت کیا کہ امامت کی نس اس طرح ہوتی ہے، امامت کی نس وہ نہیں ہوتی جو آپ دکھا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، یہ کہتا ہے استعارہ ہے، ابھی استعارہ کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے میں کچھ مزید اس کے لیے اس کی طبیعت صاف کر دوں اس شیخ صاحب کی۔ شیخ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اور یہ کہتا ہے تم ہماری کتابیں کیوں دکھاتے ہو؟ اور تمہیں بے عزت کرنے کے لیے دکھاتا ہوں تمہاری کتابیں، تمہارے کفر ثابت کرنے کے لیے کہ تم سنت کے منکر ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو۔ تم اہل سنت کیوں کہلاؤ گے جب تم سنت کو مانتے ہی نہیں ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت دیکھو، سنت تو اہل سنت تو ہم ہیں، اسی لیے دکھا، ہم اگر شیعہ کتاب سے دکھائیں تو آپ مانیں گے نا؟ نہیں مانیں گے، کہتے اب یہ روافظ کی کتاب ہے، عبداللہ ابن سبا نے لکھی ہے نا، یہ تو تمہاری اپنی کتاب ہے نا، عبداللہ ابن سبا نے تو نہیں لکھی نا، یہ احمد ابن حنبل ہے، عبداللہ ابن سبا ہے۔ کہتے ہماری کتابیں کیوں دکھا رہے ہو؟ اسی لیے کہ ثابت کریں کہ آپ کی کوئی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جھوٹ کا، فراڈ کا، سب کچھ فراڈ۔ چوکیدار پرچون کی دکان میں چوکیدار کو لکھا ہے کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے جی، سند دکھاؤ، اس میں لکھا ہے چانسلر، اس میں لکھا ہے سند میں لکھا ہے کہ اب چوکیدار ہے پرچون کی دکان میں۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فراڈ، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والا فراڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کہلانا، سب فراڈ ہے تمہارا۔ یہ دیکھو، یہ تم فراڈ، یہ دیکھو، یہ مستند احمد ہے، جزء 18۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد، یعنی ان کی اتباع واجب ہے، اتباع ان کی نہیں کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون ہے؟ ایک ہے قرآن کتاب اللہ، اور دوسرا عترت اہل بیتی، حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے۔ سنت کے تم منکر ہو نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سب پہ واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ابو بکر عمر نے، عثمان نے، طلحہ زبیر نے، عائشہ نے، ادھر دیکھو، اے مجاہد ادھر دیکھو، شرم آ رہی ہے نا؟ دیکھ نہیں سکتے، آنکھ میں آنکھ لگا کے نہیں دیکھ سکتے نا؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، شرم آ رہی ہے نا؟ حیا، اے بے شرم آدمی، ادھر دیکھو۔ اے ابو بکر نے کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، عمر نے نہیں کی، طلحہ زبیر عائشہ نے نہیں کی، اس لیے وہ گمراہ ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے، کہ اب صحابہ سے، کہ میرے بعد تم میرے بعد یہود و نصارہ کی سنت پہ چلو گے۔ ہائے 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 ہائے، وہ حدیث بھی متواتر ہے۔ ادھر دیکھو، یہ کتاب سنن ترمذی، یہ حدیث نمبر جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث نمبر 3811، اس کو کہتے ہیں نس، اس کو کہتے ہیں نس، مخالف کی کتاب سے صحیح حدیث لے کے آؤ، اور وہ بھی بصراحہ ثابت کرتی ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام امام ہیں۔ اور تمہارے امام چوری کے امام ہیں، خلافت ہی چوری کی ہے، تم دلیل کیا لے کے پیش امام بنی ہے؟ وہ بھی چوری کی۔ یا ایھا الناس انی قد، وہ میں دکھاؤں گا کہ اس کی امامت بھی چوری کی ہے نا۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر علیہم الصلاۃ والسلام۔ ادھر دیکھو، یہ البانی کی صحیح سنن ترمذی ہے، صحیح سنن ترمذی للالبانی، ادھر دیکھو مجلد الثالث۔ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کی، اتباع کی، وہ گمراہی سے بچا، جس نے نہیں کیا وہ گمراہ ہے۔ یہ تو سنت کے تم منکر ہو نا، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ جس نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ ہے؟ یہ تو واضحات میں سے کہ ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں کیا، عثمان نے طاعت نہیں کی، عائشہ نے طاعت نہیں کیا، تمہارے اکثر صحابہ نے طاعت نہیں کی، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہو۔
ابو حنیفہ نے اطاعت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی, احمد رضا خان بریلوی نے نہیں کیا ہے. تمہاری گمراہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے متواتر حدیث میں اعلان کیا. یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ عبداللہ بن سبا کی کتاب ہے, یہ تمہاری کتاب ہے بے شرمو. ادھر دیکھو, یہ اتحاف الخیارت المحرہ بزوانید المسائد العشرہ للبوصیری. ادھر دیکھو, حدیث نقل کرنے کے بعد کہتا ہے رواہ اسحاق بن راہوی بسند صحیح, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت تم پہ واجب ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں شہادت دیتے ہیں. کہ آپ ہمارے کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تمہارے مولا ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں. فرمائے فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن ھذا مولا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخذا بید علی علیہ السلام, امام علی علیہ السلام کا دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا. فرمایا جس کا اللہ مولا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے, یہ ان کا مولا ہے, یہ ان کا مولا ہے. تو اگر ابو بکر عمر مسلمان ہے نا, اگر ابو بکر عمر مسلمان ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے, تو امام علی علیہ السلام ان کے مولا ہیں, ان کے امام علی علیہ السلام کے نوکر ہیں. اور یہ مولا آقا کے معنوں میں ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَذِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي. اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کی اتباع تم پہ واجب ہے. امام علی علیہ السلام کا ہاتھ لے کر سردار اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. تو ثابت ہوا نا کہ ابو بکر عمر گمراہ تھے بھائی, ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, اب آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول, انہوں نے خود کہا کہ یہ استعارہ ہے. میں نے ان سے پوچھا استعارہ مکنیہ یا مسرح ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مکنیہ اور مسرح کیا ہوتا ہے. استعارہ اس کو کہتے ہیں جس میں ادات تشبیہ محذوف ہے, مشبہ اور مشبہ بھی مذکور ہے, ادات تشبیہ غیر مذکور ہے. عائشہ سے فرمایا انکن صواحب یوسف. اوئے یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا, وہ کیا کہا کہ مثلا آپ کے دل میں کیا بات ہے, اس طرح کی باتیں. وہ نص کیوں نہیں دکھا رہا ہے بھائی؟ میں نے تو قرآن دکھایا نا, میں نے تو قرآن کی آیات پڑھ کے دکھایا ہے. ان فی یوسف و اخوتی لآیات للسائلین. خاموش, سن لو, میں نے قرآن دکھایا کہ یہ عورتیں رسول نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی, سازش میں مشغول تھیں ہمیشہ. ان کے دل میں ایمان نہیں تھی, ان کے زبان پہ سچ نہیں تھی. یہ دنیا پرست عورتیں تھیں. صواحب یوسف دنیا پرست. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ کی تعریف کرنا چاہتے تھے نا, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ان کے لیے بہت سارے نمونے تھے. اے مولوی صاحب, کسی مومنہ کا مثال دیتے نا عائشہ حفصہ کے لیے, عائشہ حفصہ کے لیے کسی مومنہ کا مثال دیتے ہیں نا کہ آپ ان کی طرح ہیں, ٹھیک ہے. مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں, قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹی حدیث کا, ابو بکر والے کی نماز پڑھا لے, اس کا کیا ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا اس کی مثال ابو بکر کی کس کی مثال دی ہے؟ مثال دی ہے کہ قرآن میں ان سے بدتر مشرک تر خاتون آپ کو ملتا ہی نہیں, اسلام کا دشمن بدتر ملتا ہی نہیں صواحب یوسف سے. اس کی مثال دی ہے, اس کی. اور یہ کہتے ہیں بھائی تم مجھے بتاؤ نا کون سی اچھی بات تھی صواحب یوسف میں, صواحب یوسف میں کون سی اچھی بات تھی؟ اب دیکھو, یہ کتاب صحیح بخاری, کتاب امامت المفتون والمبتدع. بدعتی کافر ہوتا ہے, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے, بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھو یصلی خلف المخنث, بدعتی کے پیچھے, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے آپ کی شریعت میں. اب جی بسم اللہ کرو, بولو شیخ صاحب. تو آپ نے ابھی تک بیان کیا نا, جو آپ نے ابھی تک بیان کیا, اس سے کس نتیجے پہ پہنچے آپ؟ مجھ سے سوال ہے, جواب دے دوں؟ دے دیجیے. اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان, پوری امت غلام ہے اس شریعت کے, اس دین کے, زمین و آسمان کے شہنشاہ جن پہ اللہ کی طرح ان کی طاعت واجب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح ان کی طاعت ان پر واجب ہے, اور ان کی معصیت حرام ہے. وہ میرے آقا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ابو بکر, عمر کی حیثیت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اگر کہیں بھاگو تو ان پہ بھاگنا واجب ہے, اگر کہہ دے کہ مر جاؤ ان پہ مرنا واجب ہے, اگر کہہ دے کہ تم یہاں پہ جھاڑو لگاؤ, جھاڑو لگانا واجب ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی امامت باطل ہے, اور یہ صحیح احادیث آپ کے کتب سے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو. یہ امامت پہ تصریح ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو, اور تم سنت کے منکر ہو, سنت کے دشمن ہو. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا,
उसको तुम इमाम कहते हो, और जिसको इमाम कहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया उसको मानते नहीं हो। जवाब, आपने जो बयान किया ना इमाम बना, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने जब कहा था अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला, अल्लाह जिसका मैं मौला हूँ उसके मौला के मानी यहाँ मददगार है। आप लुगत भी देखते ना यार साहब, तो आपको पता यहाँ खिलाफत का जिक्र कहा है, और आप फिर कहते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम अलालत के वक्त आप हदीस किरतास पे आपको इतराज है कि वहाँ पे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि बारका वसल्लम ने कागज कलम मंगाया था, जब एक बार खिलाफत का ऐलान कर दिया दोबारा लिखने की जरूरत क्या थी? हजरत उमर ने, आपका इतराज है कि हजरत उमर ने, है ना, इकरार में फायदा, तहसील हासिल लाजिम आती है यार साहब, तहसील हासिल बातिल है भाई साहब, इकरार में यार फायदा है, थोड़ा कुरान में तकरार नहीं है। क्या? जब वहां पे गदीर खुम के मौके पर जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने कहा था कि जिसका मैं मौला हूं, अगर बकौल आपके वहां खिलाफत मुराद है तो फिर हदीस किरतास पे आपका एतराज बातिल है। जवाब दे दूं, वहां पे जवाब दे दूं, वहां पे जवाब दे दूं। अब पहले मेरी बात, वहां खिलाफत मुराद नहीं है, वहां मददगार है, और सबसे पहले जिन्होंने मुलाकात की ना मुबारकबाद देने के लिए वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक थी। समझ गए आप कि ऐ अली मुबारक हो, तुमने सुबह और शाम के इस हाल में कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सारे मोमिन और मोमिना लोगों का मौला बना दिया, वली बना दिया। सहाबे किराम ज्यादा समझते थे, आप ज्यादा समझ रहे हो भाई साहब? मैं समझता हूँ, मैं साहब से ज्यादा समझता हूँ। अगर खिलाफत मुराद होती, हजरत ज़ैद इब्न अरकम, बरा इब्न आसिब दोनों रावी है, अगर खिलाफत मुराद होती भाई साहब तो खिलाफत का बयान होता ना, वह मौला, मौला के मानी लुगत में है ना, अंत मौलाना, कुरान में भी है, तो वहां आप क्या मुराद लेंगे? कुरान के खलीफा मुराद लेंगे, वहां मौला के माने मददगार है, खिलाफत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी जहालत पर मबनी बात है, आपकी नहीं लायक हुज्जत नहीं है, आपकी बातिल है। हमारे नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे अव्वल बाद अंबिया सबसे बेहतर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पाक है। और यार साहब, आपने जितनी भी हदीसें अभी तक बयान की, किसी एक भी हदीस से या किसी आपकी बात से कहीं ये नहीं साबित हो रहा कि इनके ऊपर कुफ्र आयद होता है। समझ गए? या ये काफिर हैं या ये मुर्तद हो चुके। किसी भी एक भी बात से आपसे बात बयान अहले बैत की किसने कहा? हम अहले बैत, किसने मुखालिफत की? अहले बैत की मुखालिफत तो कभी किया ही नहीं खुलफा ने, ना ही अहले सुन्नत वल जमात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हम तुम्हारी तरह माथा और सीना तो नहीं पीटते ना। अहले बैत की शान ऐसे बयान करते हैं कि हमारी जमात का 90 साल बूढ़ा भी जवान हो जाता है उनकी बहादुरी की किस्से सुन के। आप उन्हें यार मजबूर मैं साबित करने के लिए बेपनाह सर तोड़ कोशिशें कर रहे हो आप। क्या वो मजबूर थे अहले बैत जिनके बारे में आयत ततहीर नाजिल हुई हो? क्या वो खलीफा के मोहताज थे? नहीं। बस ये बात है कि खलीफा अव्वल दुनिया में उनको पहले जाना था, वो पहले खलीफा हो गए। नबी दो आलम और तमाम अंबिया के बाद में और तमाम मखलूक से अफजल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पाक है। आपकी जो हदीस गदीर हुक्म आपने बयान किया वहाँ खिलाफत है, खिलाफत बातिल है, क्योंकि अगर वहां आप खिलाफत मुराद लेंगे फिर हदीस किरतास पे आपका एतराज बातिल हो जाएगा। और जब दोनों है ना तो ये एक चीज फिर वहां आप खिलाफत मुराद ले, यहाँ भी आप खिलाफत मुराद ले, फिर दोनों चीजें आप मुराद ले रहे। तहसील हासिल लाजिम आ रही भाई, तहसील हासिल बातिल है। समझ गए? अब आप हज्जतुल विदा का दोगे कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इलालत का टाइम था, हजरत अली का घर सबसे करीमा था, अगर वहां भी एतराज है, अगर वहां खिलाफत ही का लिखना मकसूद होता नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हजरत अली जब हजरत उमर चले गए थे बकौल आपके कि डर था उनका, है ना, तकिया, आपके यहाँ तो सब चीजें तकिया ही पे टिकी हुई है ना, तो जब चले गए थे तो बाद में कागज का कलम, जबकि हजरत फजल इब्न अब्बास भी थे साथ में, तो लेके आते दे देते, वो लिख लेते खिलाफत के। हाँ भाई हजरत कोई एतराज ही नहीं रह जाता। जबकि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया भी आगे कि मेरे बाद मुशरिकीन को निकाल देना अरब से, और मेरे बाद जैसे मैं लोगों को डेलीगेशन को तोहफे तहरीफ दिया करता था इसी तरह देते रहना। जब नबी ने वाज़ेह बयान फरमा दिया, बात खत्म है फिर। जबकि हदीस किरतास के 2-3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ। एक तो यहाँ आप खिलाफत मानते हो, फिर वहां भी आप खिलाफत मानते हो। क्या क्या यार है ना, ऐसे लोगों को तो आप जैसे बातें कर रहे हो ना, तो फिर ये आपकी तमाम बातें, आपने जितनी भी हदीसें पढ़ी, पहले बेशक वो हदीसें सही, हम भी उन्हें मानते हैं ना, नहीं मानते अहले ना। बैत की मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन उससे ये बातें नहीं साबित होती कि अबू बकर कहा, आपने कोई एक बात ही भी नहीं पेश की कि जहां लिखा हो अबू बकर सिद्दीक काफिर है, हजरत उमर फारूक काफिर है। ये तमाम बातें आप जगह जगह से ला करके सेट करो यार, कुफारो यहूद नसारा की तरह, जिस तरह वो बाज को मानते थे बाज को नहीं मानते थे। आपने तिरमिज़ी की हदीस मुबारक पेश की है ना,
آپ نے ترمذی، اسی ترمذی کے اندر مناقب ابو بکر صدیق بھی ہوتے تو آپ مانتے نہیں، بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. کیا طریقہ ہے یار تم لوگوں کا. تمام چیزیں تمہاری تقیے پہ ٹکی ہوئی ہے. ساری دنیا کے اندر تمہاری تو اور شیعت متع جو زنا ہے، خالص زنا ہے، اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا. خلفائے راشدین جن پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ اعتراض کر کے بیٹھے ہو. جبکہ صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو ہمارے نزدیک ہے جو ابو بکر صدیق کو مومن تو چھوڑو، جو مانتا نہیں ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے. اور بات کر رہے ہو آپ آ کے اور بے شرمی کی حدیں پار کر رہے ہو. تمام چیزیں لا کر کے ابھی تک آپ نے بکواس کیے. کہیں ایک بھی روایت آپ نے نہیں لا کر کے پیش کی جہاں پہ اس بات کی صراحت موجود ہو اور صریح طور پر یہ بات موجود ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا شیخین یا عثمان غنی کافر تھے. کئی ایک بھی بات آپ کی حدیث آپ نے جو بیان کی وہ ہماری کتابوں سے بیان کیا، کئی بھی نہیں آپ کو ملے. اپنی کتاب سے ثابت کرو. تمہاری کوئی کتاب ہے کیا؟ ہے ہی نہیں تمہاری کتاب ہے. اور اگر صحیح معنوں میں تمہاری کتاب ہماری کتابوں کے محتاج ہو تم ہماری کتابوں سے، اور جبکہ وہاں پہ مانا اگر دیکھا جائے کچھ اور ہے، تم مانا کچھ اور کرتے ہو. صواحب بدکارہ عورتیں کرتی ہو. اگر صحیح سے تمہیں استعارہ معلوم ہو جاتا نا، استعارہ کسے کہتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا. تو اس صواحب کا معنی ہوتا نا، پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہاں مراد کیا ہے. ترمذی ہماری ہے، صحیح ارے ترمذی ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، مشکات ہماری ہے، ابو داؤد ہماری ہے، سنن ابن ماجہ تمہاری کون سی ہے؟ تم اپنی کتابیں لاؤ نا. اور یہاں سے بھی جو تم نے پڑھا ہنسنا ہم کو بھی آتا ہے یار، ایسا ہے نا، میں بہت ہنستا اور بولتا اس طرح کہ لوگوں کے کانوں سے خون نکل جاتے ہیں. یہی چیٹنگ آپ نے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ میں کیا تھا نا. پھر آپ حقیقت میں مر جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پھر سے آپ زندہ ہو تو آپ اس بات کو قطعی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ دونوں لوگ یا عثمان غنی کافر تھے. یا آپ کے اوپر لعنت ہے، یا ساری شیعت قوم پہ لعنت ہے. آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے. اب زبان سنبھال کے بات کرو. دیکھو لعنت نہیں، میں نے تم پہ لعنت کیا؟ میں نے مکار بولا ہے؟ میں نے لعنت نہیں کیا. ابن المطاع آپ کے استفسار کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ساری کتابیں آپ اٹھا کر کے دو، اس کے اندر کیا کیا خرافات بھرے پڑے ہیں بھائی صاحب. ہلیۃ المتقین اٹھا کر کے دیکھ لو کیا لکھا ہے اس کے اندر. جو موضوع آپ نے انتخاب کیا اس سے متعلق آپ دکھاؤ. بھائی صاحب سن لو ادھر. عورت اگر اجازت دے تو اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. عفیفہ سے متعا کرو. یہ تمام چیزیں آپ کی 1000 سے بھی متعا کرو جائز ہے نا. جو ابن المتعا ہے، ادھر دیکھ بھائی، او بھائی صاحب، جو ابن المتعا ہوا ہمیں سکھائے گا دین کیا اسلام کے، جس کے چہرے پہ خود داڑھی نہ ہو، اپنے آپ کو کہتا ہے محب علی اور داڑھی چہرہ دیکھ لو ایسا لگتا ہے مبوسوں کی طرح. کافروں کے ملک میں بیٹھ کر کے کافرانہ شکل و صورت، کافرانہ طور طریقہ. آپ بھی کافروں کے ملک میں بیٹھے ہو، آپ کون سے مسلمانوں کے ملک میں بیٹھے ہو؟ دارالسلام ہے یہ بیوقوف کہیں کا، ہندوستان دارالسلام. کون کہتا ہے آپ کے مسجد کو انہوں نے مندر بنا دیا؟ یہ دارالسلام مندر بنا، وہ تو ہمارے اختلافی مسائل ہے بعض جو ہم آپس میں نپٹ لیتے ہیں نا. ایک الگ بات ہے کس ملک میں کچھ اختلافی مسائل ہوتے ہیں. یہ دارالسلام ہے، ابھی تک دارالحرب نہیں ہوا ہے. مندر بنا دیا بھائی، اتنا شاندار مندر بنا دیا اور یہ کہتا ہے امریکہ کے گود میں جا کر کے اسلامی ملک میں لے رہا ہے. یہود و اسرائیل سے دور لے کر کے تو فلسطین مسلمانوں کا کہہ رہا ہے وہاں پہ جہاد کا انکار کر رہا ہے بیوقوف کہیں کا. اور پھر آ کر کے ابو بکر صدیق پہ چلے جی. 90% قوم جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق کو، عثمان غنی کو اپنا خلیفہ مانتی. حدیث غدیر کو ہم حدیث غدیر کو مانتے، لیکن وہاں خلافت نہیں مراد ہے. سمجھ گئے؟ وہاں سے لا کر کے طرح طرح کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا تقیہ اختیار کر کے تم لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے بھائی جن کا آج تک کہیں وجود ہی نہیں تھا. میں نے پہلے بات کو واضح کر دیا، ہر حدیث سے مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا ہے. 3000 حدیثیں ہیں جن سے مسئلے کا استخراج ہوتا ہے، باقیوں سے نہیں ہوتا. 500 قرآن کی آیت کریمہ ہے جن سے مسئلے نکالے جاتے، باقیوں سے نہیں نکل. تم ہر بات لا کر کے وہاں گھسیڑ رہے ہو یار. شرم آنی چاہیے آپ کو. قرآن، پہلی بات تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو تم لوگ. قرآن سے دلیل تو مانی نہ جائے، اس سے دلیل کیوں لے کے آتے ہو؟ اب اہل سنت والجماعت کو نہیں مانتے، بخاری ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، ترمذی ہماری ہے، مشکات کی دلیلیں کیوں لے کر کے آتے ہو وہاں سے؟ وقت ختم ہے جی، وقت ختم ہے. میری باری شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں نے کتنی احادیث دکھا دی، احادیث دکھا کے میں نے ثابت کر دی ابو بکر عمر عثمان کی خلافت باطل ہے اور وہ گمراہ تھے. دکھا دی نا، گمراہ تھے. اس نے رد کیا؟ رد نہیں کیا. اس نے صرف کس کو چڑھا؟ حدیث غدیر کو چڑھا، باقی حدیث کو تو نہیں چڑھا اس نے. میں نے کون سے حدیث دکھائی ہیں بھائی؟ اب بھائی ہمارا آپ کا موضوع یہ تو نہیں تھا کہ ابو بکر کا کفر ثابت کریں. کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا کفر آپ نے ثابت نہیں ہے. یہ موضوع ہی نہیں تھا. موضوع یہ تھا کہ کیا ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا؟ آپ نے کہا نماز پہ لگا دیا نا. میں نے کہا نماز پہ نہیں لگا دیا.
میں نے کہا نس اس طرح ہوتی ہے، دیکھو ادھر، نس اس طرح ہوتی ہے. خاموش پلیز مجاہد بھائی، پلیز سن لینا. میں مجاہد صاحب پلیز میری باری ہے. نس اس طرح ہوتی ہے، المصدق علی الصحیحین، یہ حدیث صحیح ہے. من اطاع علی اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آئے قرآن، اللہ نے فرمایا انما واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ کون ہے جس کی طاعت اللہ کی طاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح واجب ہے؟ رسول نے بتایا. وہ ایک منٹ بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا، ٹھیک ہے نا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا مذہب باطل ہے. کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، پلیز خاموش ہو پلیز، ابو بکر، عمر، عثمان پر، پوری امت پر امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب کر دی، تو سب غلام بن گئے نا. تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں رہتا کہ ابو بکر امام بنے، خلیفہ بنے، کیونکہ اس کی حیثیت ہی ہے کہ وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام سے پوچھے کہ آقا میں کیا کروں، آقا میں آپ کی کس جوتی کو آج میں پالش لگا دوں. اس کی حیثیت ہی یہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر مانتے ہو تو پوری طرح مان لو. اچھا، پھر اس کے علاوہ اس حدیث کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا جی، ٹھیک ہے نا. اس حدیث کا سنن ترمذی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم. اچھا، سنن ترمذی کی حدیث، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، وہ ہر مسلمان کا پیشوا و رہبر ہے میرے بعد، اس کا ولی ہے میرے بعد. اس کا جواب دیا، اس نے جواب نہیں دیا نا، صرف حدیث غدیر پہ چلا گیا. کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، خاموش خاموش مولی، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا جواب دیا نہیں دیا. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس کا جواب دیا، اس کا جواب نہیں دیا. اس شخص نے جواب دیا، کوئی جواب نہیں دیا جی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھلا کرے، حدیث ثقلین میں نے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث خلیفتین دکھا دی، اس کا جواب دیا، اس شخص نے جواب نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے نا. تو جس نے بھی اتباع نہیں کیا پر اس نے ان سے ہدایت نہیں لی، وہ گمراہ ہے. ابو بکر گمراہ، عمر گمراہ، عثمان گمراہ، اکثر صحابہ گمراہ، ابو حنیفہ گمراہ، یہ سب ان کی گمراہی ثابت ہوگی نا. اتحاف الخیارت المہرہ، حدیث آپ نے حدیث اچھی طرح سے سنی نہیں، میں اسی وقت آپ کے اعتراض کا جواب دیا تھا. یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث غدیر، فمن كان الله ورسوله مولا فإن هذا مولا وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تذلوا كتاب الله سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي، اور قال هذا آخذا بيد علي عليه السلام، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ. امام علی سب کا ہاتھ میں لے کر فرمایا کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اور یہ آپ کے مولا ہیں. تو یہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کی طاعت واجب ہے. اور آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ عمر نے مبارکباد دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ غدیر کا مطلب ہے امامت، مددگار ہونا. تو امام علیہ السلام کو تو پہلے سے ثابت تھا کہ اسلام کے مددگار ہیں، اسلام کے غدار نہیں ہے نا. اس کے لیے تو مبارکباد کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخن لک یا ابن ابی طالب الیوم اصبحت مولائی و مولا کل مؤمنہ، آپ کو بڑی مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند کہ آج آپ اور میرے اور ہر مسلمان کے آپ مولا بن گئے. آج مولا بنے، مددگار بنے، یا آج ان کو شہنشاہیت کا تاج پہنایا گیا ہے. یہ خود مبارکباد دینا واضح دلیل ہے. شیخ تم نے پڑھا نہیں ہے، اپنے امام کی حدیث صحیح طرح سے نہیں پڑھی. اب عمر کی حدیث وہ اعتراف ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی امامت کی. جہاں تک آپ نے تانا دیا نا متعے کے، ادھر دیکھو اے شیخ، ادھر دیکھو یہ متعہ مسند ابی داؤد طیالسی، ہائے اردو ترجمے کے ساتھ غلام دستگیر چشتی صاحب نے ترجمہ کیا. ادھر دیکھو، اسماء بنت، آپ کی خالہ جان نے فرمایا. اب پتہ چلتا ہے نا متعے کے اولاد کون ہے. ابو بکر کی غیرت کا، یہ خود کہتا ہے متعہ جو ہے زنا ہے. اب پتہ چلا کہ ابو بکر کی کتنی غیرت ہے کہ اس کی بیٹی کیا کرا رہی تھی. ایک بیٹی جو ہے دکان لگائی تھی نا رضائی کبیرہ کی. پتہ چلا ان کے امام کی غیرت کا. ایک امام نے ان کا دکان لگا دیا رضائی کبیر کا. دوسری بیٹی ہے اسما جو بڑی بیٹی ہے، عائشہ کی بڑی بہن. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، شیعوں کا کوئی تقصیر ہے؟ تم نے خود بولا کہ متع زنا ہے اور جو ہے یہ بے غیرتی ہے اور بے حرمتی ہے، فلان. ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر، ادھر دیکھو شرم کرو، کچھ ڈوب کے مر جاؤ تم عمریو. آج بریلوی جو ہے نا
बरेलवियों की हमने ज़बह कर दी, खत्म कर दी। कौन फरमाती है? हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए। पता है किसके पास जाना, मुद्दे के लिए किसके पास जाना ना। के पास आए और सुन ले, खामोश। हमने उससे औरतों के साथ मुद्दा के मुतालिक पूछा तो उन्होंने फरमाया हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करवाती थी। है अबू बकर, तेरी गैरत कहां है? हाय ओए, अबू बकर की बड़ी बेटी करवाती, मुत्ता करवाती थी ना। या तो मुत्ता शरई मान लो, या तो मान लो कि मुत्ता शरई है, और बात हो रही है मुतअतुन निसा की। मुतअतुन निसा सअलनाहा मुतअतुन निसा, मुतअतुल हज की बात नहीं हो रही है। ये देखो, मुतअतुन निसा, मुतअतुन निसा ना मुतअतुल हज, औरतों के साथ मुत्ता के मुतालिक पूछा ना, तो उसने ये कहा। अच्छा, अब मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं इस बात पर कि ये कहते हैं अबू बकर को नमाज पे लगा दिया, ठीक है ना। इनके पास ना अबू बकर के खिलाफत का क्या नस, कोई नस ही नहीं। अल्लाह और रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बनाया नहीं, उसको सिर्फ लगा दिया। भाई ये कहते हैं कि इमामत पे लगा दिया। उसी अजीज के आगाज में कि जो उसका राविया है आयशा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये कौन है? इसकी मिसाल यूसुफ के साथ दुश्मनी करने खवातीन और साजिश करने खवातीन की मिसाल है। और पूरे कुरान में उनसे काफिरतर औरतें आपको नहीं मिलेगी। पूरे कुरान में उनसे काफिरतर औरतें जो बदतरीन साजिश करती थी अनबिया के मुतालिक नहीं मिलती। हाँ, ज़ौजे नूह, ज़ौजे लूत भी हैं, उनको भी अल्लाह ने सूरह तहरीम में कहा कि आयशा हफ्सा की मिसाल है। अच्छा, ये किताब है सही बुखारी, बाबु इमामतिल मफ्तूनी वल मुब्तदा, फितनागर और बिदअती। और बिदअती क्या होता है? काफिर होता है। बिदअती काफिर होता है जो दीन में बिदअत करता है, अपने से कहता है ये नमाज वाजिब हो जाए, ये फलान चीज जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब कर दी उसको कहते हैं ये हराम है, ठीक है ना। ये होता ही काफिर है। इसमें यहां पर क़ाल अल हसन सल्ली व अलैहि बिदअतो, और यहां पे हदीस लेके आया है कि इसकी भी दलालत यही है कि बिदअती के पीछे नमाज होती है। उसके बाद उसने कहा, जोरी ने कहा कि मुखन्नस की पीछे ला नरा अन युसल्ला खल्फ अल मुखन्नस इल्ला मिन ज़रूरतिन ला बुद्दा मिनहा, कहते हैं कि उसके बाद ये भी कहा है कि भाई खुसरे के पीछे भी नमाज होती है। बिदअती काफिर के पीछे नमाज होती है, मफ्तून के पीछे नमाज होती है, फासिक के पीछे नमाज होती है, और इसी तरह खुसरे के पीछे भी नमाज होती है। भाई तुम्हारे नजदीक तो हर एक के पीछे नमाज होती है। भाई अबू बकर को क्या, इससे अबू बकर की न मर्दानगी साबित होती है, न इस्लाम साहब कुछ भी साबित नहीं होता। अच्छा, मजीद देखो, ये कहता है कि तुम हमारी किताब, सुनन अबी दाऊद हमारी किताब है, मुस्नद अहमद हमारी किताब है, क्यों दिखाते हो? तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। तुम्हें अगर शिया किताब से आपका कुफ्र साबित करें, उससे क्या साबित होगा ना, जब आपकी अपनी किताब से। हाय 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 हाय, जादू भाई जो सर चढ़ के बोले। इधर देखो, सुनन अबी दाऊद, अबू दाऊद सजिस्तानी की किताब, बाबु इमामतिल बर्र वल फाजिर। इधर देखो, बाबु इमामतिल बर्र वल फाजिर। बर नेक आदमी, फाजिर फासिक, जिनाकार, लिवातकार, शराबी, कातिल, उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया, अस्सलातुल मक्तूबतु वाजिबतुन खल्फ कुल्लि मुस्लिमिन बर्रन कान औ फाजिरन व इन अमिल अल कबाइर, व इन अमिल अल कबाइर। नमाज मक्तूबा, नमाज वाजिब, हर मुसलमान के पीछे आप पढ़ना वाजिब है, पढ़ना वाजिब है, चाहे वो नेकोकार हो चाहे वो फाजिर हो, ठीक है ना। और फाजिर भी कैसे? जो कबायर बजाला है, यानी जो कबायर क्या है? एक शिर्क बिल्लाह है, एक जिना है, एक लिवात है, कत्ल है, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके ओ भाई नमाज तुम्हारे मकतब में, तुम्हारे मजहब में तो इनके पीछे भी हो जाता है ना। फिर हम साबित भी करेंगे कि वो अफजल भी हुआ है। हाँ, पहली बात जो आपने बयान किया है ना, वहां आप ओ भाई इस दफा शियों को लानत करोगे ना, शियों को, अगर तुमने बदतमीजी की शियों के खिलाफ लानत वानत किया तो मैं आपको काट दूंगा भाई, आपसे बात नहीं करूंगा। तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा हूं। वहां पे आपने एक इबारत छोड़ी है, नीचे जाकर के हाशिये में पढ़ो। भाई साहब इतने बड़े जाहिल, मैंने मुझे पता भी नहीं था। हाशिये में पढ़ो, वहां इख्तिलाफ किया उलमा ने कि मुतअते निसा मुराद है या मुतअते हज मुराद है। बेवकूफ कहीं का, ये बुखारी कौन? चुप,
मेरा टाइम है अपनी وہ किताब اس के میں साथ اس जहाँ حدیث जितनी کے बातें- نص میں موجود ہے متعۃ النساء. چپ رہو، میری بات سن، ٹائم ختم ہے تیرا، ٹائم ختم. یہ دیکھ بخاری ہے نا، دیکھ ادھر بخاری کتاب المغازی ابواب خیبر. حضرت علی کو تو مانتے ہو نا؟ حضرت علی سے حدیث پاک مروی ان علی ابن ابی طالب بخاری کو نہیں رسول مانتے اللہ. بخاری کو نہیں مانتے جی بخاری کو نہیں مانتے ہم بخاری کو نہیں مانتے. کو نہیں مانتا، حضرت علی کو تو مانتا ہے نا، حضرت علی کو تو مانتے ہو. بخاری کو مانتا نہیں تو دلیل کیوں دے رہا ہے؟ بخاری کی روایت کو نہیں مانتے نا ہم. تو دلیل بھی قابل قبول نہیں تیری، وہ تو ہمارے لیے دلیل ہے. حضرت علی سے حدیث پاک مروی کہ نہا عن متعۃ النساء، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ بارکہ وسلم نے متعۃ النساء سے منع فرمایا. حضرت علی فرماتے ہیں یوم خیبر کے دن وہاں اکل الحمر الانسیہ، اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا. جنگ اوتاس جو فتح مکہ، یہ خیبر اور فتح مکہ کے دن، یعنی یہ پہلے مباح ہوا تھا، پہلے مباح تھا، جنگ خیبر کے موقع پر پھر سے حرام کر دیا گیا. پھر سے اس کے بعد میں فتح مکہ جو اوتاس جنگ ہے نا متصل ہے اس سے، وہاں پہ حلال کیا گیا تھا، اس کے بعد میں پھر سے حرام کر دیا گیا. الی یوم القیامہ. سمجھ گیا؟ حضرت عباس کا جو قول پڑھتے ہو نا فمستمتعتم منہن، یہ پڑھتے الی اجل مسمى کی قرات، وہاں پہ جا کے دیکھ لو، انہوں نے اپنے قول سے توبہ کی ہے. یہ بخاری ہے، اسی میں حدیث پاک موجود ہے. اگر اس کو نہیں مانتے پھر تمہاری دلیل بھی باطل ہے. اسی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو دیکھا کہ وہ عورتوں سے متعہ کے بارے میں اجازت دے رہے ہیں، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک مرد سرگشتہ ہے، اے ابن عباس تم ایسا مت کرو. نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اتنے بڑے بیوقوف اور جاہل تو میں پہلی بار اپنی لائف میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کہتے ہو یار بھائی گالی نہیں دو، گالی نہیں دینا بھائی، گالی بدتمیزی بند، خاموش. بدتمیزی کرو گے بات نہیں کروں گا آپ سے. تیری کتاب دیکھ لو، استفسار تیری کتاب، وہاں پہ کیا لکھتا ہے؟ کس نے لکھا؟ تیرے محقق توسی نے. وہاں پہ کیا لکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی کسی گاؤں سے، اور وہاں پہ امام جعفر صادق سے سوال پوچھا گیا تھا کہ عورت متعۃ النساء کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کہا. ابے زنا اور متع میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات اسماء سے پوچھ لینا، میری بات اسماء سن لے، سے پہلی پوچھ بات لینا، سن نا. امام اسماء ابو جعفر بکر سے صادق پوچھ سے لینا. پوچھا کسی نے کہ یہ بتاؤ کہ متعہ کیا ہے؟ متعۃ النساء. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جائز کرا دیا. جب ان کی عورتوں کا نام لیا نا، اگر تمہاری عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو انہوں نے اپارازانو، اس سے اپنا منہ پھیر لیا. جب اپنی عورتوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ ایسا نہیں ویسا، اور باقی ابن المتع بنے ہوئے ہو دوسری عورتوں کے بارے میں. ابے یہ عورت وہاں حدیث متع جو تو نے مسند ابی داؤد طیالسی کی حدیث پڑھی ہے نا، وہاں دیکھ حاشیے میں لکھا ہے، پہلے پڑھ لے اس کو کہ یہاں علماء نے حاشیہ اختلاف حجت کیا. نہیں ہے، روایت حجت ہے. حاشیہ حجت نہیں ہے، روایت حجت ہے. روایت میں لکھا ہے متعۃ النساء. قوم پہ لعنت ہے بیوقوف کہیں کا. اور جا کے دیکھ لے وہاں پہ چلیں بھائی. اصول کافی جا کر ساری کتابیں تیری جو موجود ہے میرے پاس ہے نا، اگر دکھاتا شرم پانی ہو جائے. ساری دنیا تم پر تھوک رہی ہے. ایک 90% لوگ ایک جانب، اور تم لوگ متع کی پیداوار ابھی تک متع کے لے کے دیکھو پھر تو دیکھو تم بدتمیزی کر رہے ہو بھائی، تم بدتمیزی. شیعوں، میں نے کہا کہ بھائی شیعوں کو گالی نہیں دے سکتے نا، اس طرح بدتمیزی نہیں کرو. شیعوں کو اس طرح نہیں بات کرو نا. میں آپ کے حدیث پڑھتا ہوں، آپ کی کتاب سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، تم اب جواب نہیں دے سکتے. تم شیعوں پہ بدتمیز، شیعوں پہ لعنت کرو، شیعوں کو اس طرح نہیں کہتے بھائی، ٹھیک ہے نا. تم تمیز کے دائرے سے خارج ہو چکے ہو، ٹھیک ہے نا. تم سے کچھ ثابت ہی نہیں ہو رہا. بریلوی صاحب، تم سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا، جذباتی ہو رہے ہو. چلو اب اگلے ہفتے تیاری کر لینا مزید ابو بکر صاحب کی امامت پر، تو اس سے آپ کو ایسے چلے جی، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. جب تمیز سے بات کرنا سیکھو گے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات ہوگی.